बच्चों को दीन सिखाओ और बच्चों को ना बचपन से अपने पांव भी दबवाया करो, उनसे घरों के काम भी लिया करो। अगर बचपन में उनको खिदमत की आदत नहीं डाली ना तो दिमाग से निकाल दो, वो तुम्हारी खिदमत करें। तुम सिर्फ खिलाने पिलाने पर जोर लगा रहे हो। मैं बाकायदा घर में जाके अपने बच्चों से पांव दबाता हूं अपने, लेकिन चूंकि छोटे बच्चे हैं, ज्यादा बोझ भी ना है, तो उनको बोलता हूं अपनी मर्जी से जितनी देर दबाने हैं दबाओ, ठीक है। जब थक जाओ तो चले जाओ। बोझ नहीं करते कि दबावे इधर जा रहा है, तो थोड़ी देर वो हिलेंगे जलेंगे, फिर शरारतों में लग जाते हैं। आदत तो डालो कुछ तो। हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता पांव दबाने का, लेकिन अपने बच्चों से अपनी खिदमत बोलो करवाओ, घर के काम काज उनसे लो। हर शख्स कहता है एक्चुअली जैसे आजकल टोपी ड्रामे मार्केट में चल रहे हैं, माँ बाप के साथ बदतमीजियां हो रही हैं, प्लेटें उठा उठा के बर्तन घर में फेंक रहे हैं, और जो है वो चीखते हैं बाप के सामने। बूढ़ा बाप है ना, कमा कमा के उसको बेचारे को नचोड़ लिया। बूढ़ों की जिंदगी बड़ी खराब, बहुत सारी जिंदगी बीवी बच्चे बुढ़े को नचोड़ते हैं, आखिर में उसको टिश्यू पेपर की तरह। मेरे पास लंदन से बहुत लोग आते जिनका बुढ़ापा बहुत खतरनाक। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों ने तो ये टेंशन लेना ही छोड़ दी है। अंग्रेज तो कहते हैं बच्चे हमने अपने माँ बाप को नहीं पाला, तो एक्चुअली हमारे बच्चे भी अगर हमें ना पालें तो ये कोई हेडेक नहीं। हमारा मुकद्दर ओल्ड हाउस हमारे, चूंकि मुसलमान फैमिलीज वहां जाके रहती हैं, वो इस खुशफहमी में रहती हैं कि हमारा बच्चा, चूंकि एक दिन टोपी भी पहनी हुई थी, उसने नहाया भी था, एक दिन जुम्मा पढ़ के आया था, तो ये हमें बुढ़ापे में पालेगा। लेकिन आपको पता नहीं होता आपका बच्चा मॉडर्न बन चुका, वो आपकी वाइफ अब मॉडर्न बन चुकी, ठीक है ना। सब कोई बात नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी खानदानी औरतें लंदन अमेरिका, लेकिन जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर, तो वो मॉडर्न हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो वो फिर बेचारे, उनका एक ग्रुप बन जाता है बूढ़ों का, वहां बैठ के टाइम पास कर दूसरे के सामने, घर में इज्जत नहीं मिल रही है। बड़ा मसाइल है। बच्चों को दीन सिखाओ और बच्चों को ना बचपन से अपने पांव भी दबवाया करो, उनसे घरों के काम भी लिया करो। अगर बचपन में उनको खिदमत की आदत नहीं डाली ना तो दिमाग से निकाल दो, वो तुम्हारी खिदमत करें। तुम सिर्फ खिलाने पिलाने पर जोर लगा रहे हो, तो खा खा के। एक नफ्सियाती डॉक्टर का मैं क्लिप सुन रहा था, वो बता रहे थे कि बच्चों को जो है ना, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दो, उनको उनके अच्छे कामों पे उनकी तारीफें किया करो और मोटिवेट किया करो। ये तस्वीर का एक रुख है, यकीनन करनी चाहिए अच्छे कामों पे तारीफ। बच्चे को मोहब्बत से समझाना चाहिए, असल यही है, मोहब्बत ही है। लेकिन अगर हर वक्त वो अपनी तारीफें सुनेगा ना, इससे उसके अंदर अपनी बुराई सुनने का हौसला खत्म हो जाए। ये भी जहन में रखो। इसलिए एतदाल जरूरी है, असल मोहब्बत ही है। बिला वजह बच्चे को डांटना मारना, ये इसकी अलामत है कि आप गधे हैं। समझ रहे हो, ये आपके गधे होने की अलामत। बच्चा मोहब्बत चाहता है, उसको देख के भी मोहब्बत आती है, तो अपना गधा होना साबित मत करो। तो लेकिन कहीं जरूरत पड़ती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं, बदतमीजी ना करने दो, अपने काम खुद करे। 7 साल तक बच्चे का यूनिफॉर्म माँ प्रेस करेगी और धोएगी। 7 साल का बच्चा हो गया, बोल बेटा अब अपने कपड़े खुद ही इस्त्री कर। हम तो अपने कपड़े खुद इस्त्री करते थे यार। माएँ लगी होती हैं 8 साल के बच्चे के भी कपड़े इस्त्री कर रही हैं, उसके जूते भी पॉलिश कर रही हैं। अबे भाई तू इसकी माँ, ये तेरी माँ है या तू इसकी माँ है? इसको खिदमत सिखाओ, उसको बोलो बेटा मुझे पानी पिलाओ। मैं ये कह रहा हूं उस पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालें, गधा बना के रखें, लेकिन कुछ न कुछ काम लेना उससे शुरू करें। मैं बाकायदा घर में जाके अपने बच्चों से पांव दबाता हूं अपने, लेकिन चूंकि छोटे बच्चे हैं, ज्यादा बोझ भी ना है, तो उनको बोलता हूं अपनी मर्जी से जितनी देर दबाने हैं दबाओ, ठीक है। जब थक जाओ तो चले जाओ। बोझ नहीं करते कि दबावे इधर जा रहा है, तो थोड़ी देर वो हिलेंगे जलेंगे, फिर शरारतों में लग जाते हैं। आदत तो डालो कुछ तो। हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता पांव दबाने का, मुझे तो शौक ही नहीं है पांव दबाने का। तो कभी बहुत थकावट हो, कोई मसला हो तो एक अलग बात है। नॉर्मली मैं ये अपने मुरीदों से भी ये काम नहीं लेता। तो थोड़ी बहुत आदत पड़ी है, वो भी हमारे केपीके के शागिर्द हैं, वो नहीं छोड़ते भाई। जब कोई उस्ताद जाए ना, वो बड़ी इज्जत दे, तो पांव दबाएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आप बैठो, तो फिर थोड़ी बहुत जो आदत पड़ी वहां से पड़ी है। लेकिन अपने बच्चों से अपनी खिदमत बोलो करवाओ, घर के काम काज उनसे लो। तो मैं एक दिन घर में गया, तो मेरा बेटा बड़ा वाला झाड़ू लगा रहा, जो बड़ा अच्छा लगा। मैंने अभी से उनमें साहिबजादगी और वो एक्शन की सेल्फ और टोपी ड्रामे, फिरौन बनेगा। सही है ना, इतना छुई मुई बन जाएगा किसी काम का नहीं। फिर वो खाना सीखेगा, खिलाना नहीं सीखेगा। हमारी तरबियत का स्टाइल और अंग्रेजों का बहुत फर्क है। उन्होंने अपनी खिदमत थोड़ी करवानी है बुढ़ापे में, उन्होंने तो 18 साल का करके मार्केट से शार्ट, चल भाई निकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम। हम तो खानदानी लोग हैं भाई, खानदानों की शक्ल में रहते हैं। दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, बहू दामाद, ये सारा सेटअप है हम लोगों का। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में वही सेटअप ठीक है जो वो चला रहे हैं। तो वो फिर तन्हाई खाती है उनको बुढ़ापे में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों को तो बुढ़ापे में तन्हाई खाएगी। तो दीवारों को देख देख के रोते हैं। आपने बूढ़ों का, अंग्रेजों का बुढ़ापा नहीं देखा? वहां जाओ ना, जापान में जाके देखो। अभी तो खैर हम जब गए हैं तो मैंने सड़कें और माशाल्लाह एटीट्यूड सब कुछ दिखाया मैंने, क्या खूबसूरत। और फिर यहाँ आके मैंने बताया कि अबे बुड्ढों को देखा है हमने, 90 साल का बुड्ढा 18 साल की लड़की को लेके घूम रहा है। हम समझ रहे थे पोती है, पता चला गर्लफ्रेंड है। पहला ही दिन जो मेरा इटली में था ना, पहला दिन जब मैं होटल में ठहरा हूं अपने दोस्तों के साथ, तो बड़ी उम्र की औरतें टीनेजर लड़कों के साथ होटल में जा रही हैं।
جیسے ایک 16-17 سال کا ایک لونڈا ہوگا, پپو سا لونڈا, ایک بڈھی سی 70 سال کی خاتون جا رہی ہیں اس لونڈے کو لے کے. میں سمجھا کہ یار ہم بلا وجہ اولڈ ہاؤس, یہ تو ماشاءاللہ ماں بیٹے اور دادا پوتا کتنا اچھا ٹریولنگ کر رہے ہیں. پھر اللہ معاف فرمائے باتیں کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. پتہ چلا یہ کرائے کے لونڈے ہیں جو بوڑھی عورتوں کو ملتے ہیں, باہر کھڑے ہوتے ہیں جا کے, کوئی بھی عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوٹلوں میں. یہ یار یہ کلچر ہے, اٹ از کالڈ کلچر. ایسی سڑکوں کا کیا کرنا ہے یار. اگر وہ بوڑھی بیچاری ٹائم پہ شادی ہوتی, اس کے اولاد ہوتی, آج وہ اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ کسی پارک میں گھوم رہی ہوتی. رشتے والے آ رہے ہوتے اس کے پوتوں نواسوں کے, وہ دادی بن کے جو ہے نا دادی سے آشیرواد لیا جا رہا ہوتا دلہن کے سر پہ. ہماری دادی جب دنیا سے, مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی, ہماری دادی جس دن انتقال ہوا پورا گھر دھاڑے مار کے رو رہا تھا. اتنی محبت تھی ہم سب کو اپنی دادی سے, کیونکہ وہ ایسا بچوں کے ساتھ انوالو تھیں, اتنے پوتے نواسے, کیلا چھپا کے رکھتی تھی ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا. والد صاحب آتے, جیب خرچی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے, کسی پوتے سے زیادہ پیار ہے, کسی سے تھوڑی سی جیلیسی چل رہی ہے ان کی نا, تو نماز پڑھ رہی ہیں مصلی پہ, اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں, اپنے بچوں میں مشغول, تو تھوڑی بہت غیبتیں بھی چل رہی ہیں. دادیاں تو کرتی ہیں, اب کیا کریں, اللہ معاف فرمائے ان کو. جب غیبت کرتی تھی نا, بہت پڑوسیوں کی جب غیبت ہوتی تھی بہت آہستہ آواز سے, میری والدہ کو بلاتی انہوں نے, ہم کہتے تھے کہ اماں کہتے تھے ہم ان کو نا, ہم کہتے تھے یہ آواز وہاں تھوڑی جائے گی بھائی اتنی دور. تو کیسا غیبت کر کے اچھا ٹائم نہیں گزارا, لیکن ویسے جنرلی کتنا اچھا ٹائم گزارا ان لوگوں نے. محبتیں ملی, کوئی خرچہ نہیں ان کے ذمہ, سارے خرچے بیٹے پوتے نواسے اٹھا رہے ہیں, محبتیں الگ مل رہی ہیں, اور مرنے کے بعد اب تک دعائیں ہو رہی ہیں. کتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کو, میرے خیال 97-96 میں ہوا تھا انتقال. دعائیں ہو رہی ہیں, صدقہ خیرات ہو رہے ہیں. میں ہر مہینے دیا کرتا تھا دادی کے اصالہ ثواب کے لیے, میں نے بند کر دیا. تو کسی کو خواب میں آئی, ان سے بولا کہ اس کو بولو کہ مجھے گفٹ بھیجتا تھا وہ بند کیوں کر دیا, اس طرح کا خواب آیا. میں نے کہا بھائی بند کیے نا, یہ دوبارہ جاری کر دو. کیسا لنک ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی لنک ہوتا ہے. تو یہ ایک تصویر کا میرا بھائی دوسرا رخ ہے تصویر. اور پھر وہ جو بوڑھی عورتوں کو دیکھا کتے لے گئے, تو یہاں جو ہے نا تھوڑا سا الگ اور وہاں تھوڑا سا. تو ہو سکتا ہے میں جاؤں تو پھر میں بتاؤں یہ اتنے اچھے, تو وہ اگلے بیان کا انتظار کیا کریں. اور وہ اچھائیاں بیان کرتا ہوں جو ہوتی ہیں, اس میں جھوٹ نہیں بولتا. ساری برائیاں تھوڑی ہیں, جو ترقی اتنی کر لی تو کچھ اچھا بھی تو ہے نا. تو خیر ہم کہاں کدھر سے کدھر نکل لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, قرآن نے کیا کہا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کے سامنے اف مت کرو. تو اب آپ کو پتا چل گیا 23 سال کے عرصے میں جو ورڈنگ ہے نا وہ بہت ہی سلیکٹڈ الفاظ ہیں جو قانون بیان کر. اف کا لفظ اس لیے بولا گیا قیامت تک کے لیے دوبارہ کوئی اگلی آیت نازل نہ کرنی. بھائی اف نہیں کرنا ہے بس. اب ماں باپ سے بڑا حق کسی کا رہا نہیں ہے, اور ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی بالاجماع داخل ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارے یہاں بوڑھے, ماں ہو باپ ہو, دادا ہو دادی ہو, نانا ہو نانی ہو, پر نانا ہو پر نانی, پر دادا پر دادی, یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. اجماع ان پر. ان کے سامنے ذلت سے اپنے بازوؤں کو کیا کرنا ہے بھائی, جھکا کے رکھ. آپشن ہی ختم اف کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو, مجھے اشکال یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کے سامنے اف بولو مت کرو. ہم اصول فقہ میں یہ پڑھتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے, مسئلہ کسے کہتے ہیں, یہ جائز ہے یہ ناجائز. لوگ کہتے ہیں نا ایک مسئلہ پوچھنا ہے, مفتی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, مسئلہ. تو قرآن یا حدیث سے جب بھی مسئلہ نکالا جاتا ہے تو اس کے 4 طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے. استدلال کا مطلب اس کی بات سے آپ 4 طرح سے نتیجہ نکال سکتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عبارت النص. عبارت النص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن نے وہ آیت چلائی ہی اس مقصد کے لیے, شان نزول ہی یہی ہے, بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے تم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ماں باپ کو اف کہنا حرام ہے, یہ مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے, کیونکہ قرآن یہی بتانے کے لیے تو لایا ہے کہ اف کرنا جائز بولو نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عبارت النص. نص کی عبارت ہی بتا رہی ہے. بعض دفعہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے دلالت النص سے. دلالت کا کیا مطلب ہے, نص میں یعنی آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا, لیکن بغیر اجتہاد کے, بغیر ڈیپتھ میں جائے, بغیر زیادہ غور و فکر کیے ہر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے جو یہ کہا کہ ماں باپ کو اف مت کرو, تو تکلیف سے بچانے کے لیے کہا نا, کیونکہ اف کیا ہے, ایک تکلیف کا ذریعہ ہے. تو جوتے مارنا بھی اسی آیت سے حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب کوئی کہے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہے, مولوی صاحب نے آیت پڑھی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو, وہ کہہ رہے ہیں میں اف تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو تھپڑ مار رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بھائی عبارت النص سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ اف نہ کہو, لیکن دلالت النص سے پتا چل رہا ہے کہ تھپڑ مارنا تو بطریق اولا حرام ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت النص. نہیں یاری بات,
یعنی اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے بڑی گہرائی میں جا کے مسئلہ نکالا ہو قیاس کر کے، کچھ بھی نہیں ہے، یا امام شافعی نے بڑی گہرائی میں جا کے. تو ہر آدمی جو کامن سینس رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا یار اف نہیں ہے تو آگے مارنا پیٹنا کہاں سے جائز ہو گیا. تیسری چیز کہلاتی ہے اقتضاء النص، اشارت النص. اشارت النص کیا ہوتا ہے، اقتضاء النص کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. نص میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو، نص اس کے لیے چلائی نہیں گئی ہے، مقصد وہ نہیں ہے، نہ بطریق اولا ثابت ہو رہا ہے، لیکن نص میں اس کا الفاظ میں کچھ اس کی طرف بھی دلالت موجود ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکہ میں ان کے مال پر مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا، سمجھ رہے ہو. تو قرآن کہتا ہے اب ان کے مال پہ جب قبضہ کر لیا تو کیا وہ اس مال کے مالک ہو گئے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں ہو گئے مالک. جب کوئی کافر فوج یا اسٹیٹ آپ پر حملہ کرتی ہے اور آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیتی ہے تو وہ آپ کے مالوں کی مالک ہو جاتی. استیلا سے ہوتا ہے، ہم جب حملہ کریں تو ہم مالک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اب امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے اس میں یہ کہ نہیں، مالک نہیں ہوں گے. جبکہ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جب جنگ ہو نا کسی قوم سے، جب جنگ نہیں ہے پھر نہیں. آپ امریکہ چلے گئے اور وہاں کسی گورے کا مال اٹھا کے لے آئے تو اس سے مالک نہیں بن جائیں گے. لیکن میدان جنگ میں جب آپ نے سامنے والے کے مال پہ قبضہ کر لیا، اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا تو مالک کون ہو؟ آپ. اسی طرح گورے کی میں بلا وجہ گھسیٹ رہا ہوں بیچارے کو. اسی طرح کوئی بھی جب ملک آپ کے ملک پہ چڑھائی کرتا ہے اور آپ کا اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور وہ قبضہ کر لیتا ہے اموال پہ تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. ہندوستان میں تبھی تو علماء نے فتویٰ دیا تھا نا، انگریزوں نے جن زمینوں پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ، اس پہ گناہ ملے گا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی، لہذا اس پہ وراثت کے حکام جاری بولو نہیں ہوں گے. ظلمن قبضہ ہوگا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی اس میں، کیونکہ اس سے تو سارا نظام پھر آگے خراب ہو جائے گا نا. اب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، جائیدادیں دے دی، اب ہم کہیں کہ یہ چونکہ ناجائز قبضہ تھا تو یقیناً ناجائز، لیکن ملکیت انہی لوگوں کی ہے تو اب آپ کون تلاش کرے گا؟ ابے یہ پراپرٹی گورے نے جس کو دی ہے تو وہ اصل کس سے لی تھی؟ تو اصل کی طرف جائیں گے تو پورا وراثت کی ساری کا نظام سیٹ اپ کیا ہو جائے گا، یعنی کسی کے لیے کوئی چیز پھر حلال ہی نہیں رہے گی. تو امام حنیفہ نے یہ جو مسئلہ نکالا نا، کہاں سے نکالا؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ، للفقراء، یہ زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے. تو قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے. قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ اور مال نہیں ہوتا، حالانکہ یہ تو بڑی بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کے آئے تھے. اس کا مطلب قرآن اس پراپرٹی کو ان کی ملکیت میں داخل نہیں کر رہا، تبھی تو فقیر کا لفظ کہا ہے. اب یہ آیت جو چلائی گئی ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں لائی گئی ہے کہ یہ فقیر ہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے، عبارت النص سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے. اصل مقصد اس آیت کے چلانے کا یہ ہے. دلالت النص سے پتہ چل رہا ہے، بہت سی چیزیں دلالت النص سے پتہ چل رہی ہوں گی کہ فقیر بہت ساری چیزوں کے مستحق ہوتے ہیں یا ان پر رحم کھانا چاہیے. اشارہ سے پتہ چل رہا ہے کہ فقیر جو یہ اس کے لیے آیت لائی گئی نہیں ہے. آیت کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ جو ہجرت کر کے آ گئے وہ اپنے مال سے محروم، ان کا مال ان کی ملکیت سے نکل گیا، یہ مقصد نہیں. لیکن لفظ میں یہ موجود ہے کہ اللہ ان کو فقیر کہہ رہا ہے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ پراپرٹیوں کے مالک نہیں رہے ہیں. اٹ از کالڈ اشارت النص. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اگلی بات فرض نہیں کریں گے پچھلی ٹھیک ہوگی نہیں. اس کی میں جب چلی پڑا ہے موضوع تو کمپلیٹ کر دوں. آپ بولیں کیا مفتی صاحب اصول فقہ لے کے بیٹھ گئے؟ اصول فقہ کی باتیں کیا لے کے بیٹھ گئے؟ لیکن اب ایک جگہ ٹھکانے تو لگاؤں نا میں اس میں، تاکہ آپ کو پتا چلے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے منہ اٹھا کے جانا میں نے یہ فلانی کتابیں پڑھ کے اب میں مسائل بتانا لوگوں کو شروع کر دیا میں نے. ایسا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا کیا مطلب ہے؟ میں پہلے آسان اس کی مثال دیتا ہوں، پھر قرآن سے مثال دوں گا. دیکھو انہوں نے قسم اٹھا کے توڑ دی، اب ان کے ذمے ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں 10 غریبوں کو تم کھانا کھلاؤ. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب میری طرف سے آپ 10 غریب. اور آسان مثال، ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا، ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب. یہ میرے پاس آئے کہ میرے پاس تو غلام ہے نہیں، مفتی صاحب آپ اپنا غلام میری طرف سے آزاد. میں نے آزاد کر دیا. اصولی طور پر یہ کفارہ نہیں ہونے، کیونکہ اپنا آزاد کرنا تھا، پڑوسیوں کا آزاد نہیں. لیکن فقہا لکھتے ہو گیا، قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. کیوں؟ اقتضاء. اقتضاء کا مطلب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس عمل کو ہم درست قرار دینے کے لیے کچھ اور چیزوں کو فرض کریں گے. اصل میں انہوں نے ان شارٹ بات کی، یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ اپنا غلام مجھے بیچ دو، ٹھیک ہے مجھے بیچ دو،
دو جتنی بھی مارکیٹ ویلیو ہے, اور پھر جب مجھے بیچو گے تو پھر میری طرف سے کیا کر دو, وکیل بن کے آزاد کر دو. تو وکالت بھی ایک عقد ہے اور خرید و فروخت بھی ایک عقد ہے. یا اگر بیچنے کا نہیں ہے تو ہبہ کر دو, گفٹ دے دو مجھے. وہ تو ان کی نیت اور میری نیت پر ہے نا کہ تعلقات کتنے ہیں. بعض دفعہ آپ کوئی کام کر دیتے ہیں, بعد میں آدمی کہتے ہیں پیسے نکال بھائی, اگلا کہ میں تو سب فری, میں میرے دوست ہیں, وہ کروڑ روپے کا غلام تھوڑی تجھے فری میں دوں گا. لیکن یا تو یہاں بے چھپی ہوئی ہے, وہ عرف سے ہم فیصلہ کریں گے, یا یہاں ہبہ ہے کہ مفتی صاحب میرا اپنا غلام مجھے گفٹ کر دو اور پھر میری ہی طرف سے اس کو آزاد. تو ہم نے یہ جو گفٹ کو فرض کیا ہے, ہبہ کو, یہ کہیں لفظوں میں موجود تھا, لیکن اس عمل کو درست قرار دینے کے لیے اس گفٹ کے عمل کو, عقد کو ہم نے لازمی فرض کرنا ہے. تو وہ جو گفٹ ہے وہ اقتضاء النص سے ثابت ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن وراثت میں بتاتا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وراثت میں وصیت کرتا ہے, للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو لڑکی کی نسبت ڈبل دے دینا. فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک, دو بیٹیاں یا اس سے زیادہ ہوں تو 2/3 دے دینا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے, وورثہ ابواہ, کوئی دنیا سے گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث صرف ابا اور اماں ہیں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُث, تو اماں کو 1/3 دے دینا. ابا کو کتنا دینا یہ اللہ نے بیان بولو نہیں. آپ حیران ہوں گے, اللہ میاں نے ابا کا حصہ ہی قرآن میں بیان نہیں. لے بھائی, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ پتا کیسے چلا؟ یہ ایسے پتا چلا, دیکھو اس سے پتا چل رہا ہے 1/3 اماں کا ہے تو 2/3 کس کا ہے, ابا کا. پتا کیسے چلا؟ ہو سکتا ہے بھائی اماں کے علاوہ بھی کسی اور کا ہو, ابا کا کم ہو جائے. نہ قرآن کے پیچھے الفاظ ہیں وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ, اس کے وارث صرف اس کے ابا اماں ہیں. اگر ہم کسی اور کو بھی دیتے ہیں تو اس کا مطلب پچھلی آیت غلط ہو گئی نا, وارث تو کوئی اور بھی ہو گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں وارث جب تو یہ دونوں ہوں گے, اولاد بہن بھائی نہیں ہے, تو وارث جب یہ دونوں ہوں گے تو اماں کا 1/3 ہے. اس کو درست کرنے کے لیے پچھلی جو آیت ہے نا کہ وارث ابا اماں ہو, تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ابا کا 2/3 ہے, کیونکہ ابا کا 2/3 سے زیادہ کیا تو اماں کا 1/3 سے کم ہو جائے گا. ابا کا 2/3 سے کم کیا تو کوئی اور وارث مارکیٹ میں آ جائے گا, اس کو دینا پڑے گا. جس کو بھی دیتے ہیں وہ وارث ہی تو ہوتا ہے. تو اقتضاء النص کا مطلب کیا ہوا؟ ان دو آیتوں کو درست کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز فرض کرنی پڑے گی. یہی کرنا پڑے گا, ابا کو 2/3 ٹوٹل ملے گا, اس لیے قرآن نے بیان ہی نہیں کیا. وہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. تو 4 طریقوں سے نص سے استدلال ہوتا ہے. آج کل جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ایک طریقہ بھی نہیں آتا اس میں سے, ٹھیک ہے نا. خیر, اچھا ہم چلتے ہیں آگے اپنے مضمون کی طرف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اب یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف بھی علمی اور خشک موضوع میں بھی ختم کر کے آ رہا ہوں. بہت سے لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں, مفتی صاحب کس سے کام, کیا ٹینشن میں ڈال دیا ہم لوگوں کو, تو ابھی آ رہا ہوں لائن پہ. تو اب دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کے سامنے اف مت کرنا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اے اللہ, جب دلالت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکلیف بھی نہ پہنچانا, تو اتنی بحث میں پڑھنے کے بجائے تو سیدھا سیدھا اصول یہ بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف نہ پہنچانا, ضابطہ اور قاعدہ بیان کر دیتا. اس میں اف بھی آ جاتا, چپل مارنا بھی آ جاتا, پھر ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے یہ اتنی لمبی تقریر کرنی پڑتی کہ دلالت النص اور اشارت النص اور اقتضاء النص اور قضاء النص کچھ کرنا پڑتا. 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا ہو جاتی, اقتضاء النص کے بعد قضاء النص نہیں کچھ ہوتا, اقتضاء النص ہی ہوتا. تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہمیں, سیدھی سیدھی اللہ خود بتا دیتا. تو وہی بات ہے جو میں نے بتائی, نبی کو ٹائم دیا گیا 23 سال, سمجھ رہے ہو. اس 23 سال میں ایسے اصول اور ضابطے بیان کرنے ہیں, قیامت تک علماء مجتہدین اس سے مسائل قیامت تک زمانے کے حساب سے نکالتے رہے. تبھی امام حنیفہ نے مسائل نکالے, امام شافعی نے نکالے, امام احمد نے نکالے, امام مالک نے نکالے, پھر ان کے آگے شاگردوں نے اور نکالے, اور اب یہ فقہ کی کتابیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. پھر جدید مسائل آ رہے ہیں, ان میں اور اجتہاد ہوتا ہے. تو یہ قیامت تک, تبھی تو دیکھو 1400 سال ہو گئے, اسلام ابھی بھی کیا ہے, لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں زندہ ہے. اگر یہ زمانے کے ساتھ چلنے والا نہ ہوتا تو آج پریکٹسنگ مسلمان مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے. نام کے مسلمان بھی بہت ہیں تو پریکٹسنگ بھی بہت ہیں دنیا میں, سوٹیبل ہے چل, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف یہی چل رہا ہے, باقی کوئی بھی نہیں چل رہا. آپ کہہ سکتے ہو نہیں مسلمانوں کے علاوہ اتنے لوگ چل رہے ہیں, وہ کسی ایک حالت پہ نہیں چل رہے. آپ 100 سال پہلے کا یورپ دیکھ لو, ڈیفرنٹ. اس سے پہلے کا دیکھ لو اور ڈیفرنٹ. 50 سال پہلے کا دیکھ لو, بالکل ڈیفرنٹ. 1990 کا دیکھ لو, ڈیفرنٹ. 1990 میں ہومو سیکسولیٹی انلیگل تھی, اس کے بعد اب جا کے ڈیفرنٹ. اور 20-30 سال کے بعد آپ دیکھیں بہن بھائیوں کا نکاح بھی یہ لوگ لیگل کر دیں گے. یہ تو کلابازیاں کھا رہے ہیں, نئی چیزیں آ جائیں گی مارکیٹ میں. 1400 سال پہلے جو اسلام تھا آج بھی کیا ہے, وہی ہے. تو اب میں یہ مثال دوں, اس کو کمپلیٹ کروں. اف کیوں کہا گیا؟ یہ جو اللہ نے فرمایا نا ماں باپ کو اف نہ کرو,
تو اللہ یہی اصول اور قاعدہ بیان کر دیتے تکلیف نہ دو، تاکہ ہم اسی سے چیزوں کو نکالتے رہتے۔ تو اف کہنے کی کیا ضرورت؟ اف اس لیے کہا گیا کہ تکلیف میں سب سے کم درجے کی تکلیف اف کی ہوتی۔ اگر اللہ یہ اصول یوں بیان کر دیتے نا لا کی صورت میں کہ اصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیف نہ دو، تو اس میں لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا۔ کچھ کہتے گالی دے رہا ہوں، ماں باپ کو تکلیف اگر ہو رہی ہے تو ہونی نہیں چاہیے، ایسے موقع پہ گالی بنتی ہے، یہ ان کا اپنا ہیڈک ہے کہ تکلیف ہو بلا وجہ خام خام، یہ تکلیف کی بات تھوڑی ہے، کام انہوں نے ایسا کیا، اگر میں نے گالی دے دی تو کیا ہو گیا؟ لوگ ایسے کرتے ہیں نا، گورے تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں تکلیف کی کیا بات، آپ کو وہ تمام فیسلٹیز اور سہولتیں وہاں مل رہی ہیں، بلکہ زیادہ اچھی مل رہی ہیں۔ تو ہر آدمی اجتہاد کرتا، اولڈ ہاؤس بنتے، ماں باپ کو پتلی گلی سے نکالتے، بدتمیزیاں کرتے، کہتے یار ان کو تکلیف ہو رہی، ان کا ہیڈک ہے، یہ کوئی تکلیف کی ہے تو نیچر۔ میں اپنے دوست کو بھی ابے تبے سے بات کرتا ہوں، ابا سے اگر میں نے ابے تبے سے بات کر لی تو کیا ہو گیا؟ ابا کو میں نے ستار بھائی کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ اس میں ماڈرن لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، وسیم کیا کر رہے ہو آج کل، اس طرح چل رہا ہے آج کل، تو اس میں کیا ہو گیا؟ ڈیڈی کہنا، پاپا کہنا کیوں ضروری؟ تو قرآن نے کہہ دیا اف، کتنی ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے نا اف میں۔ اف ایک ناگواری کا کلمہ ہے، پتہ ہے آپ، جب کسی بات پہ آپ خوش نہیں ہوتے، آپ کو ناگوار گزرتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اف۔ اس سے ہلکی تکلیف کوئی ہو نہیں سکتی۔ ابا نے بولا بیٹا جا میرے لیے پانی لے کر، آج کل ابا سگریٹ منگوا رہے ہوتے ہیں، پانی تو منگواتے نہیں ہیں، کیا کریں، پانی تو وہ خود اٹھ کے پی لے، جا پان لے کر آ، گٹکا لے کر آ۔ آپ نے کہا اف، تو قرآن کی آیت کی کیا کر دی؟ بولو۔ اور اف پتہ ہے ہر زبان کا اف دوسرے سے الگ ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے نا۔ اصول فقہ میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی زبان میں اف کا کلمہ محبت کا ہو جائے تو پھر یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، یعنی لفظ اف کو نہیں لے کے بیٹھنا، کسی بھی زبان میں جب کسی کے سامنے ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے جو بھی ہلکے سے ہلکا لفظ استعمال ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کے سامنے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔